अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहाजिब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बनीनो इंसान की बका का ज़ामिन है, मगर बदकिस्मती से इंसान ने कुदरती वसाइल को ख़त्म करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। नतीजतन आपके सामने मौसम की तबाहकारियों की हौलनाक नौयत है। ये बेमौसम यालाबारी, बर्फबारी में ताख़ीर, गर्मी के मौसम का नहायत तवील हो जाना, सर्दी के मौसम का बहुत मुख्तसर हो जाना, क्लाउड बर्स्ट, सैलाब की तबाहकारियाँ, हीट वेव, बहुत शदीद तरीन मानसून बारिशों का होना, ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि मौसमियाती तब्दीली हकीकत है, फसाना नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया कुराए अर्ज़ जो है वो एक क्लाइमेट इमरजेंसी के अंदर है और ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने ऑस्ट्रेलिया के ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी की 2023 की रिपोर्ट रखूं तो दुनिया भर में इस वक्त अल नीनियो इफेक्ट, जिसने आलमी दर्जा हरारत को बहुत बढ़ा दिया था, वो ख़त्म हो रहा है और ला नीनिया इफेक्ट जो है वो शुरू हो रहा है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पेचीदा किस्म के कुदरती मज़ाहिर हैं, जिसके अंदर एक जो है वो गर्मी की शिद्दत से वाबस्ता है और एक जो है सर्दी की शिद्दत से वाबस्ता है। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो कुराए अर्ज़ में ऐसे खित्ते के ऊपर वाक़े है कि उसको दो मौसमियाती शिद्दत का सामना करना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान को अगर आलमी दर्जा हरारत का ग्राउंड ज़ीरो ना कहा जाए तो उसमें मुबालगा आराई नहीं होगी। अगर मैं अक़वाम मुत्तहिदा की एक हालिया सब रीजनल रिपोर्ट आपके सामने रखूं तो उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अगर मौसम की तबाहकारियों के ऊपर काबू ना पाया तो हम अपने GDP का 9% हिस्सा गंवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपके सामने एक लंदन बेस्ड लॉयल्ट रजिस्टर्ड चैरिटी इंडेक्स का एक नया वर्ल्ड रिस्क पोल सामने रखूं तो इसके मुताबिक ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने ज़िंदगी में किसी कुदरती आफत का सामना किया हो, 2021 में उनकी तादाद 11% थी, जो अब बढ़कर 2023 में 27% हो चुकी है। जब पाकिस्तान में मौसम की तबाहकारियाँ, ये हमें कितना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज इनकी वजह से दरपेश है और हम आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल कैसे महफूज बना सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ पैनल मौजूद है। हामिद सरफराज साहब, क्लाइमेट एक्सपर्ट, डॉक्टर एजाजुल हक, आप भी क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। मैं हामिद सरफराज साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। आप ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं, इसको पाकिस्तान के लिए ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट कैसे देखते हैं? मौसमियाती तब्दीली को अगर एक लफ्ज़ में कहना हो तो वह बेयकीनी। आपको नहीं पता बारिशें कब होंगी, आपको नहीं पता मौसम अचानक कब बदलेगा। अगर आपने इस्लामाबाद का मौसम देखा हो कि मई के दरमियान तक हम सर्दी से गुजर रहे थे, फिर अचानक हीट वेव आ गई, बाहर का मौसम भी चला गया। तो बाहर का मौसम नहीं आया तो आप अगर पौधों पर ज़रा नज़र डालें तो पौधों को भी समझ नहीं आया कि हमारे साथ क्या हुआ। ये इंसानों को भी समझ में नहीं आया। अब हर कोई आपको ये कहता नज़र आता है कि जी बहुत गर्मी हो गई है। अच्छा, ये गर्मी पहले भी पड़ा करती थी लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती थी, लोग एक्लेमेटाइज हो जाते थे। अब इस दफ़ा क्या हुआ कि अब अचानक तब्दीली हुई, तो ये बेयकीनी है। और ये जब बेयकीनी होती है तो उसका इलाज सिर्फ ये है कि आप उसके लिए तैयार हों। तो दो चीज़ों में आपको तैयार होना है, एक साइंस में तैयार होना है और एक लोगों ने तैयार होना है। आपको फोरकास्ट चाहिए, आपको बेहतर मॉडलिंग चाहिए कि किसी हद तक, किसी यकीनी तौर पर हम ये कह सकें कि आज से 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मौसम, टेम्परेचर, रेनफॉल कितना होगा और उसके हिसाब से हम अपनी ज़राअत, उसके हिसाब से हम अपनी गलाबानी, उसके हिसाब से हम अपने शहरों की ज़िंदगी मुतय्यन कर सकें। दूसरी बात यह है कि लोगों को तैयार होना होगा। लोगों में आपके अफसरान भी शामिल हैं, आपकी सरकार भी शामिल है, अवामुन्नास भी शामिल है। ये लोग तैयार हों कि हमें ये जो बेयकीनी होगी इससे निपटने के लिए क्या करना है। हमें अपने रहन सहन के अंदाज़ बदलने होंगे, हमें अपने जो हम घर बनाते हैं उनका अंदाज़ बदलना होगा, हम जो अपनी इमारतें बनाते हैं उनका अंदाज़ बदलना होगा, जो सड़कें बनाते हैं। 2022 के सैलाब में जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई वो ये कि हमारी सड़कें, हमारी नहरें, हमारे रेल उस पानी को रोकने का बायस बन गए क्योंकि हमारे पास ड्रेनेज नहीं था। तो हमें पूरी पैराडाइम चेंज करनी होगी कि आप जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं अब उस तरह से नहीं चलेगा। अब हमें क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ जाना होगा। उसके लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अडाप्टेशन है कि आपने जो अब नए हालात हैं, ये नई रियलिटी है, इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को कैसे ढालना है। डॉक्टर इजाज़, चूँकि अब हमने ये भी तो तय कर लिया कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, ये फसाना नहीं है, किस तरीके से मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, हर चीज़ को इनफैक्ट शिफ्ट कर रही हैं, चेंज कर रही हैं?
دیکھیں موسمیاتی تبدیلیاں جتنی بھی ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جو ہے ٹائملی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، آ رہی ہے، ہمیں اڈاپٹیشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن وہ جو جس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 2000 سے لے کے 2019 تک جو اسٹیٹ بتاتی ہے کہ 173 ایونٹس ایسے ڈیزاسٹرس ہوئے ہیں ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، جن کی وجہ سے 0.52% جی ڈی پی آپ کی جو ہے نا وہ لاس ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں 73% آف دا جو کراپ تھی، ییلڈ تھی، اس کے اوپر جو اس کے علاوہ جو واٹر شارٹیج، واٹر سکیرسٹی ہوئی، جس میں 52% آف دا واٹر ہمارا لاس جا رہا ہے. اب یہ ایفیکٹ ہو رہا ہے کہ تین چیزیں ڈائریکٹ ایفیکٹ ہو رہی ہیں، جس میں ایگریکلچر سیکٹر جو کہ پاکستان کا آلموسٹ اسٹیٹ کے اندر 69% آف دا جو ہے وہ واٹر کو یوز کر رہا ہے. اب وہ واٹر کو یوز کر اس سے ہم اپنی کیا کر رہے ہیں 43% جو ہے وہ جی ڈی پی میں جو ہے وہ انکاؤنٹر کر رہے ہیں. اب جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو 43% وہ ریڈیوس ہو کے 19% آ گیا. تو اب اس سے جو ہے نہ صرف ہم گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں یا اسٹیٹ لیول پہ دیکھیں بلکہ ایک انڈیویجول بھی افیکٹ ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ 42% آف دا جاب جو ہے جو کہ بیسیکلی پاکستان میں اگر دیکھیں تو وہ 42% جاب جو سیکیور ہوتی ہے وہ ایگریکلچر کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں 19 سے 25% کا جو حصہ ہے وہ لائف سٹاک دے رہا ہے آپ کا. اس کے علاوہ مور دین 60% جو ہے وہ سیریل کراپس یا سیریل جو ہمارے سیکٹر ہے جس میں دال چنا وغیرہ اور گندم وغیرہ ہے، ان میں لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ سیکٹر جب افیکٹ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا، ایک انڈیویجول کے گھر کے اوپر افیکٹ ہوگا، کیونکہ اس کو کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ملا، اس کے علاوہ اس کو کوئی اسکلز ہی نہیں تھے. اچھا پھر دوسری دفعہ اگر ہم دیکھیں پھر اسی طرح جب وہ جائے گا تو لازمی بات ہے پوری ایک فیملی افیکٹ ہوئی. جب فیملی افیکٹ ہوگی تو لازمی بات ہے وہاں پہ جو ہے وہ جو غربت کا ریٹ ہے وہ انکریز ہوگا. جب وہ انکریز ہوگا تو اس سے جو ہے وہ اکنامک ایشوز پیدا ہوں گے. اچھا بہت سارے علاقوں میں تو بلکہ جو پانی ہے وہ بھی خشک ہو گیا ہے، وہاں پہ خشک سالی کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. لوگ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. 2025 کی ہے کہ جب ایک 1200 لٹریچر کا جو ہے 1200 لوگوں کے جو تجزیہ تھا جس کو یو این اور آئی سی سی پیز نے جو ہے وہ ایکومولیٹ کیا اور اس کا ایک سمری نکالے، تو اس سمری کے مطابق کہ پاکستان از گوئنگ ٹوارڈز ڈرائی آؤٹ بائی 2025 اور 2045 میں جو کاربن کی جو ریشیو ہے، جو کہ بیسیکلی کاربن بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بننا ہے کلائمیٹ چینج میں، موسمیاتی تبدیلیوں میں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ پاکستان ڈرائی آؤٹ کی طرف جائے گا، فلڈز کی طرف جائے گا، جو کہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں. اچھا یہ فلڈز والی سچویشن جو ہے اس کے اوپر بھی چلتے ہیں. حامد صاحب جیسے پی ڈی ایم اے نے فورکاسٹ کیا ہے کہ اس دفعہ جو مونسون کی بارشیں ہیں وہ معمول سے 35% زیادہ ہونے والی ہیں، یعنی کہ کیا ہم دوبارہ سے جو ابھی ہمارا ایک ڈراؤنا خواب 2022 کے سیلاب اس سے پوری قوم ابھی تک نہیں نکل سکی، کیا ہم ایک اور ڈراؤنے خواب کی طرف جا رہے ہیں؟ جی اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو ڈراؤنا خواب تو آئے گا. موسمیاتی تبدیلی کا جو فنومینا ہے اس میں جو میں نے کہا کہ بے یقینی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں 35%. 2022 میں بھی انہوں نے کہا تھا معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی، وہ کتنی زیادہ ہوں گی یہ نہیں پتا تھا. اس دفعہ بھی ہم نے 35% کی بات کی ہے. ہو سکتا ہے یہ 35% ایک دن میں ہو جائے یہ زیادہ بارش ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ پورے مونسون کے جو سیزن ہے اس کے اوپر سپریڈ ہوگی. اگر وہ ایک دن میں ہو گئی تو اٹس اے ڈیزاسٹر، اور ہم اس ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. 2022 کی جو ریہیبلیٹیشن ایفرٹس تھیں ابھی 2024 میں فنڈنگ ہو گئی تھی، ہم شروع اب کرنے جا رہے ہیں بلوچستان میں. تو ہمارا جو رسپانس ہے وہ اس تبدیلی کی تیزی کے ساتھ الائن نہیں ہو پا رہا. ہماری جو پریپیئرڈنیس ہے وہ نہیں ہو پا رہی. ہم بہت ساری بین الاقوامی کانفرنسز اس میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے بہت بڑی بڑی ہم دعوے کراتے ہیں، لیکن بیک ہوم جو کام ہوم ورک ہمیں کرنا ہے ہم نہیں کر پاتے. اور اگر یہ جو بارشیں ہونے والی فور کاسٹ میں ہے ان سے ہمیں سیف اینڈ ساؤنڈ ہمیں یہ والا ٹینور ہے جو پاس کرنا ہے ہمیں، تو کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے ہر جگہ پہ فلڈ کنٹینجنسی پلان بنتا ہے، ہر صوبے میں بنتا ہے، ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے بزنس ایز یوزول کے طور پہ کہ جب بھی زیادہ بارشیں ہوتی تھیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم کیا کرتے تھے. کچھ کشتیاں تیار رکھ لیں جو دریائی علاقے ان میں، کچھ آپ پشتے مضبوط کر لیں، آپ ڈرینیجز صاف کر دیں. لیکن آپ نے لوگوں کو کیا اویئر کیا کہ اگر آپ کے ہاں کلاؤڈ بسٹ ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ واٹ آر دا وارننگ سائنس؟ کس لیول پہ آپ نے گھر چھوڑ کے موو کر جانا ہے؟ 2022 میں لوگ اپنے گھروں میں رکے رہے کہ جی بارشیں تو ہوتی ہیں. کچھ علاقوں میں تو ان علاقوں میں بارشیں ہوئیں جیسے بلوچستان کے کچھ علاقے تھے جہاں کبھی بارش نہیں ہوتی تھی یا بہت کم ہوتی تھی، اور وہ خوش ہو گئے کہ بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا تھا. تو یہ اویئرنیس
جو پاکستان ٹیلی ویژن کا جو سب سے اہم کام ہے, اور ریڈیو کو بھی کرنا چاہیے اور باقی بھی, اور عوام کے لیے حکومت کو کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ معمول کی صورتحال نہیں ہے, یہ ایک ایمرجنسی صورتحال ہے جس میں آپ کو اپنی تیاری کر کے رکھنی ہے. آپ نے راشن اپنا سٹور کرنا ہے, آپ نے اپنے ضروریات زندگی کی باقی چیزیں سٹور کرنی ہیں. اور پھر میں نے کہا جو سب سے اہم بات ہے کہ جو ہمارے گھر بنے ہوئے تھے, خاص طور پہ ہمارے دیہی علاقوں میں جو کچے گھر تھے, اب وہ شاید بارش کی اس شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی کہ اب ہماری جو تمام پلاننگ ہوگی وہ نئی کلائمیٹ ریالٹی کے اکارڈنگ ہوگی, چاہے وہ پلاننگ کنسٹرکشن میں ہو, انفراسٹرکچر کے اندر ہو, یا پبلک اویئرنیس کی اگر بات ہو, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو معمول سے ہٹ کر پلان کرنی ہے. ڈاکٹر اعجاز, ہم ابھی کلائمیٹ مائیگریشن پہ بات کر رہے تھے کہ جیسے لوگوں کو نقل مکانی بھی کرنی پڑ سکتی ہے چونکہ کلائمیٹ نے ایسی کنڈیشنز کریٹ کر دی ہوتی ہیں. 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں نے تقریباً 8 ملین افراد کو نقل مکانی پہ مجبور کیا. کیا دیکھتے ہیں آپ کہ اگر فیوچر میں بھی یہ سچویشن جو ہے اس طریقے کی ہوتی ہے, پاکستان کی سوشل فیبرک کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں جو جس طرح آپ نے بتایا کہ 8 ملین لوگ 2022 میں گئے, اس سے پہلے پیچھے دیکھیں تو ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیٹ ویو جو 2015 میں آئی تھی, وہاں بھی 19% آف دا پاپولیشن فرام کے پی اور سندھ سے جو ہے وہ موو کر گئی تھی. تو اس سے دیکھیں کیا ہمارا اثر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے, جو اس کا اسکلڈ لیبر ہے, یا جو اس کے جو جتنا بھی ینگ جو ہے ینگسٹر ہے, وہ سارا جو ہے موو کر رہا ہے باہر کی طرف, یا وہ ان علاقوں کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ فیسلٹی ہی نہیں ہے, جہاں پہ وہ اپنے آپ کو وہ کام کو جو ہے پیش ہی نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے کنٹری کے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ملک کی خدمت ہی نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کو سروائیول چاہیے ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں سروائیول کے سارے زندگی اگر ہم سروائیول میں ہی لگے رہیں گے تو ہم گروتھ یا پروگریس کیسے کریں گے؟ تو گروتھ اور پروگریس ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کل کے دور میں, ویسے ہی جو کہ آئی ٹی کا دور آ چکا ہے, لیکن ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم سائنس, جیسے سر نے بتایا کہ ہم سائنٹیفکلی اسے تیار ہونا چاہیے, تو ہم سائنٹیفکلی تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ آخر ہمارا سن اگر دیکھیں 70s سے لے کے 2020 تک اگر ریکارڈ چیک کریں تو اس میں ہم لوگوں نے ابھی تک سائنٹیفک کیا ڈیولپمنٹ کیا؟ کیا ہم نے گرین اربن کی طرف گئے ہیں, گرین اربن ڈیولپمنٹ کی طرف گئے ہیں؟ نہیں گئے. کیا ہم نے نئے واٹر جو شارٹیج ہے یا واٹر جو ہمارے فلڈز آ رہے ہیں, کیا ان کو بنانے کے لیے ہم نے کوئی الٹرنیٹ دوں؟ اگر ڈیم نہیں بن سکتے, پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ نہیں کیا ہے. کیا ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو تباہ ہونے سے روکا ہے؟ نہیں روکا ہے. اس کے اثرات دیکھیں کہ ہمارے اوپر کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈیزیز کا آؤٹ برسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کے اسکن کے جتنے بھی ڈیزیز ہیں, یہ آج کل ہیٹ ویو کا سیزن چل رہا ہے. ہیٹ ویو نہ صرف جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک کرتے ہیں, بلکہ اس کو افیکٹ کو دیکھیں کہ وہ جس طرح آپ بتائیں کیا امپیکٹ ہوگا. تو امپیکٹ کیا ہوگا؟ آپ کے اسکن کے سے ریلیٹڈ ڈیزیز جو بہت زیادہ ایمرج ہو رہی ہیں. پھر اس طرح کی چیزوں کو چیلنج کرنا یا اس طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا کچھ اقدامات کرنے, کیا ہمارے پاس پالیسی میکرز ہیں؟ 2021 میں ہماری جو ہے ابھی تک جو کلائمیٹ چینج کی پالیسی ہے 2021 والی چل رہی ہے گورنمنٹ لیول پہ, جو کہ ڈیٹا بتا رہے ہیں. پھر 2022 میں آ کے ہماری لاسٹ ایک نیشنل لیول کی کانفرنس ہوئی ہے. تو کیا ہم جو 2000 یعنی کہ ہم اس طریقے سے پریپیئرڈ, ہمیں مزید ہونے کی ضرورت ہے. بالکل, ہمیں اپنی تمام پلاننگ بھی جو ہے وہ کلائمیٹ ریالٹی کو مد نظر رکھ کر کرنی ہے. حامد صاحب, ڈاکٹر اعجاز نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اب صحت عامہ کے نئے مسائل درپیش ہیں, جو کہ اب کلائمیٹ چینج کے بعد بہت سی نئی چیلنجز سامنے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے پہلے سنا بھی نہیں تھا کہ کرونا ایک پینڈیمک کے طور پر دنیا میں اس طریقے سے آئے گا, تیزی سے پھیل جائے گا. جو ہم نے دنیا کا جو بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے, آپ کے ایکو سسٹمز برے طریقے سے متاثر ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اس کی وجہ سے نئی بیماریاں اور نئے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے فیوچر میں ہمیں مزید پینڈیمکس کا بھی سامنا کرنا پڑے. تو ہمیں صحت کے حوالے سے جو کلائمیٹ چینج کی ریالٹی ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا. دنیا میں بہت ساری تحقیق اس پہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے وہ جو انکریزنگ ٹیمپریچرز ہیں کیسے افیکٹ کرتے ہیں, اور انکریزنگ جو کولڈ ہے وہ کیسے افیکٹ کرے گی. اس سے ڈیفینیٹلی جو آپ کے بیکٹیریاز ہیں, آپ کے وائرسز ہیں, ان کے بیہیویئر پہ بھی فرق پڑتا ہے. وہ کیسے آپ کو ٹریٹ کریں گے. تو اس کے لیے پریپیئرڈنیس, اگین پریونٹیو سائڈ آسان ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ ہے کہ یہ اگر بارش کا پانی مختلف جگہوں پہ کھڑا ہو جائے تو ہماری جو ڈینگی کا انسیڈنس ہے وہ بڑھ جائے گا. تو ہم نے ڈرینیج انکریز کرنا ہے. ہمارے انفارچونیٹلی ڈرینیج کی کچھ اسٹریٹجی ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ شہری علاقوں میں پانی کی سپلائی پہ تو ٹیکسیشن ہوتی ہے, یعنی آپ سے کچھ پیسے چارج کیے جاتے ہیں, آپ کی ڈرینیج کے پیسے نہیں چارج کیے جاتے. تو جو ہمارے پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس کبھی پیسے فنڈز ہوتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کا ڈرینیج بھی ارینج کریں. تو جس طرح کا بھی ڈرینیج ہے پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو بہت کم, شاید 10% سے کم علاقے آپ کو ملیں گے جہاں پراپر سویج کا سسٹم موجود ہے. باقی اوپن سویج ہے.
تو بیماریاں تو بڑھیں گی. لیکن جب اچانک تبدیلی ہوگی, ٹیمپریچر میں اچانک تبدیلی ہوگی, تو جو ان گندے علاقوں کی وجہ سے, سویج کی وجہ سے جو بیکٹیریاز ہیں یا جو وائرسز سپریڈ کرتے ہیں, ان کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا. کووڈ میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ یہ جو اچانک اس وائرس نے جو اپنی میوٹیشن ہو رہی تھی اس کے ساتھ ہم پیس اپ کیسے کر سکیں, اور یہ باقی بیماریوں پہ بھی بالکل لاگو ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ پیس اپ کرنے کے لیے ہماری ریسرچ, اگین کب تک ہم بار بار وہی بات کریں کہ ہم کہاں ہیں, ہماری پاکستان میڈیکل ریسرچ کونسل کدھر ہے, ہمارا NIH اس کے لیے کیا کر رہا ہے, وہ تیار کر رہے ہیں لوگوں کو, ہماری پریونٹیو میجرز کیا ہیں, ہم جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی ٹرشری کیئر, سیکنڈری کیئر, پرائمری کیئر ہیلتھ کے اوپر, پریونٹیو پہ کتنا ہمارا ایکسپینڈیچر ہے. چونکہ اب کلائمیٹ ریالٹی ہے, اس کے اکارڈنگ صحت کے نئے چیلنجز مزید بھی سامنے آئیں گے, جس کے لیے ہمیں پریپیئرڈ ہو کے پہلے سے رہنا ہوگا. ڈاکٹر اجاز, جیسے کہ جو کلائمیٹ چینج کا فینومینا ہے یہ بہت کمپلیکس ہوئے جا رہا ہے, جیسے کہ ماہرین نے بتایا کہ النینیو ایفیکٹ کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا, اور اب وہ ختم ہو گیا, اس کی جگہ لانینیا ایفیکٹ آ گیا ہے, اور جو کہ اس کا سرد مظہر ہے اسی فینومینا کا. تو یہ والے جو کمپلیکس فینومینا ہے یہ پاکستان کی موسمیاتی تبدیلیوں کے اوپر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی جو موسمیاتی تبدیلی ہے, اگر ہم دیکھیں, ہم وہ ایک مت چلی ہوتی ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے نا وہ بس کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ ایک بزنس ہے. تو ہماری جو 90% جو عوام ہے, ایون انکلوڈنگ دا سائنٹیفک جو پرسنز ہیں, وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میتھ ہے, یہ کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اب اس میں دیکھیں یہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا ایفیکٹ جو وہ یہی ہے کہ آپ ایک بندے کو کنونس ہی نہیں کر پاتے کہ موسمیاتی تبدیلی از ریالٹی. اچھا, دوسری بات دیکھیں, وہ ایک ایفیکٹ کر رہی ہے. اب جو یہ لیمینا ایفیکٹ ہے, یا جو جس طرح ڈومینو ایفیکٹ بھی اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں, تو یہ جو ڈومینو ایفیکٹ ہے, جو جتنے بھی ایفیکٹ سارے پاکستان کے اوپر, جتنا بھی آپ کا جو سیکٹر ہے, جیسے خاص کر جو بڑے ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا, پھر آپ کے جو انڈسٹریل سیکٹر ہے, پھر اس کے علاوہ اس میں جو پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر جو ہے, یہ سارے ایفیکٹ ہوں گے. اور اگر یہ ایفیکٹ ہوں گے تو ان کا ایڈورس ایفیکٹ ایٹ دا اینڈ کیا کرے گا؟ ایٹ دا اینڈ وہ آپ کو اکنامکلی لاس کی طرف لے کے جائے گا. تو اکنامک لاس کی ویسے بھی دو بڑے موسمیاتی نظاموں کے اثرات برداشت کرنا پڑا ہے, جو ایکسٹریم لیول کے. اب پی ایم کا یہ 4 سے 5 دن پہلے کی جو پی ایم نے NDMA کا وزٹ کیا, اور وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم 2022 میں 30 بلین ہمیں جو ہے وہ لاس ہوا ہے. اب 30 بلین لاس ہوا ہے, اس کو ریکور کرنے ہم نے 12 بلین مزید لگا دیا. اب جب ہم نے مزید لگا دیا, پھر بھی ہمارے پاس وہ سکت نہیں رہا کہ ہم اس کو کس طرح سے ریہیبلیٹیٹ کریں. تو کیا یہ بہت بڑا ایفیکٹ نہیں ہے؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس چیز کو ایک ایسی سطح پہ لے کے آنا چاہیے, جو سر کو میں سیکنڈ کروں گا, کہ اب اویئرنیس نہیں ہے. تو کیا یہ اویئرنیس ہم کس طرح سے کریں گے؟ کیا ہم بند کمروں میں بیٹھ کے پالیسیوں اچھا, اویئرنیس سے ہی ایک اور نقطہ عام نکلتا ہے کہ ہمیں انوویٹو ہونا پڑے گا, ہمیں انوویٹو سولوشنز کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں سب دنیا بھر کے اندر, چونکہ یہ فینومینا جو ایک گلوبل فینومینا ہے, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل لاس اینجلس میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اسٹریٹس وغیرہ کو انہوں نے وائٹ پینٹ کر دیا, تاکہ لائٹ جو ہے اس طریقے سے ریفلیکٹ نہ ہو, ایبزارب اس طریقے سے نہ ہو, اور ہیٹ اپ زیادہ نہ ہو. پھر ہم نے پیرس میں دیکھا کہ انہوں نے کول آئی لینڈس بنا دیے, جس کے اندر انہوں نے ایک ایریا مختص کر دیا جگہ جگہ ڈفرینٹ سٹی اسپاٹس کے اندر, کہ جہاں پہ جھیلیں اور شاورز, فاؤنٹینس, اور وہاں پہ بہت زیادہ گرینری کر دی. ٹھیک ہے, ہم اس کے علاوہ کولمبیا میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گرین کوریڈورز متعارف کرائے. ایسے انوویٹو سولوشنز جو ہیں ان کی طرف ہم کب آئیں گے؟ ہم تو شہروں میں ابھی سبز علاقے جو ہیں, یعنی ہمارے ہاں کہیں کوئی پارک ہے, کہیں لوگوں نے خود پلانٹیشن, ہم تو اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں. اسلام آباد کو گرین سٹی سے کنکریٹائزڈ سٹی بدلتے ہم نے خود دیکھا نا. تو ہماری تو شاید اس ڈائریکشن میں کہ ہم کوئی انوویٹو سولوشنز لے کے ہیں. ہم تو بیسک سولوشنز کی بات کرتے ہیں کہ آپ شہروں میں یہ جو درخت یا پارک ہوتے ہیں, ان کو لنگز آف دا سٹی کہا جاتا ہے, آپ انہی کو قائم رہنے دیں. ہر دوسرے تیسرے دن آپ سنتے ہیں کہ عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے کہ جی وہ ایک پارک کو تبدیل کیا جا رہا تھا کمرشل ایریا میں, اور وہ عدالت میں معاملہ چلا گیا. تو ہماری حکومتوں کا رول کہاں ہے؟ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری عوام, کیونکہ ہر کام حکومت نہیں کر سکے گی, آپ کہاں تک حکومت پہ ڈیپینڈ کریں گے؟ ہماری حکومت کے پاس اور بہت مسائل ہیں. تو یہ عوام کو خود اپنے طور پہ آپ کو نیٹ ورکس بنا کے, آپ کو سٹیزنس نیٹ ورکس بنائیں, ان میں لوگوں کے پاس جائیں, لوگوں کو آگاہ کریں کہ جی یہ آپ کا چیلنج ہے. اس کے لیے آپ اپنے گھر کے باہر ایک پودا لگا دیں, آپ اپنی چھت پہ پودے لگا دیں, تاکہ وہ ایک گریننگ, ویجیٹیشن کا دنیا بھر میں کنسیپٹ ہے, نیچرل اے سی کے طور پہ کام کرے گا. تو آپ یعنی کچھ تو گریننگ ایفیکٹ لے کے آئیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت بڑی بڑی
ونڈوز بنانے کی, یعنی جہاں بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں بہت بڑی گلاس ونڈوز بناتے ہیں, تو اس کا تو ایکچولی گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی. آپ کو اپنے انفراسٹرکچر کے اندر, تعمیرات کے اندر بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. اگر کوئکلی ڈاکٹر اجاز ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم اپنی جو کلائمیٹ ڈپلومیسی ہے اس کے اندر ہم کس طریقے سے اس کو پاکستان کا مقدمہ دنیا میں پروپیگیٹ کریں, چونکہ ہمارا گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں جو ہمارا حصہ ہے وہ 1% سے بھی کم ہے. جی بالکل, اس میں گرین ہاؤس گیسز کا جو ہے وہ سب سے بڑا, جس طرح آپ نے بتایا کہ چائنا ہے, پھر اس کے بعد یو ایس ہے, دین انڈیا ہے, اور پھر جاپان ہے. تو اس طرح سے کر کے ہمارا تو اس میں حصہ ہی نہیں ہے. لیکن ہم ولنریبل کنٹری ہیں, 8% ٹاپ 8 کنٹری ہیں ہم, جو انڈیکس کے حساب سے اگر دیکھیں, اسٹیٹ بتاتی ہے کہ ٹاپ 8 کنٹریز میں ہمیں رینک کیا گیا ہے کہ ہم ولنریبل ہیں. اسی طرح واٹر سکیورٹی میں. لیکن اگر ہم اس کو کیسے کریں گے, تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں, جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں جس طرح رشیا ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, جب یہ اربن ایمیٹنگ کر رہے ہیں تو کیا ان کے اوپر زور دینا چاہیے, گلوبلی ہمیں اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے کہ بھئی اگر آپ ایک کام کر رہے ہو تو اس کو ایک پراپر وے میں اور کرو. کلائمیٹ جسٹس جو ہے وہ پاکستان کا رائٹ ہے, اور وہ بالکل. والے جو فنڈز ہیں وہ پاکستان کو ملنے چاہیے, چونکہ پاکستان ٹیکنیکل سپورٹ کے بغیر آن اٹس آن جو ہے وہ نہیں اس اور میرے خیال سے چیلنج کا. یہی ملک ہی دیں, یہی ملک جو ہیں, یہی ملک ہی ہمیں واپس پے کریں کہ جب آپ اپنے جو کاربن ریلیز کر رہے ہیں تو اس کاربن کے بدلے جب ہمارے اوپر جو افیکٹ آ رہا ہے تو آپ ہمیں بھی کچھ دینا تاکہ ہم اس سے ریزسٹ ہو جائیں. بالکل, آپ نے بڑا زبردست نقطہ اٹھایا. میں اپنی مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے گفتگو کی کہ پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. پاکستان نے اپنی گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کے اندر ہمارا حصہ 1% سے بھی کم ہے. اس کے باوجود ہمارے اوپر جو امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ جو کثیر الجہتی فورمز ہیں اس کے اوپر ہمارے ساتھ پرومسز ہوئے ہوئے ہیں ٹیکنیکل سپورٹ کے, فنڈنگ کے, کیا وہ پرومسز جو ہیں وہ کب فلفل ہوں گے؟ کیا جو عالمی شمال اور عالمی جنوب ہے اس کے درمیان جو یہ گفت و شنید ہے کیا وہ کام نہیں کر رہی؟ ہمیں پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ عالمی طاقتوں کے اندر, گلوبل کوریڈورز کے اندر, گلوبل فورمز کے اندر مزید بہت زیادہ مومنٹم کے ساتھ پہنچانا ہوگا. چونکہ پاکستان کو اگر کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانا ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ ٹیکنیکل سپورٹ بھی چاہیے, ہمیں فنڈنگ بھی چاہیے. اس کے علاوہ بحیثیت شہری بھی پوری قوم کو سب سے پہلے ریئلائز کرنا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ریالٹی ہے, وہ فسانہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہر شہری کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. اگر ہر شہری بھی یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے 10 درخت تو لگانے ہیں, چونکہ آپ کے پاس فورسٹیشن آپ جتنی زیادہ کریں گے آپ اس طریقے سے اپنا یہ جو آپ کا لاس ہوا ہے آپ کی انوائرمنٹ کا ماحولیاتی تحفظ, اس کو آپ اس طریقے سے یقینی بنائیں گے. یقین جانے کہ اس وقت پاکستان ایک کلائمیٹ ایمرجنسی میں ہے, یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ثابت ہو سکتا ہے. اگر اس تھریٹ کو پوری قوم نے مل کر کاؤنٹر نہ کیا تو ہمیں آگے آنے والے فیوچر میں ہمیں ایک تو معاشی نقصان, اس کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بہت زیادہ ادا کرنا پڑے گا. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.